वहां पर। खैर वो एक अलग मौजू है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज आप आए हैं, तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहन में ऐसे सवाल होंगे जिनको यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो आप ये बताएं, ये जो खुदकुश हमलावर था आदिल डार, इसने तो ये कहा कि जब आप मेरे इस पैगाम को सुन रहे होंगे मैं जन्नतों के मजे लूट रहा हूंगा। तो क्या इस्लाम में खुदकुशी की इजाजत है? देखिए, इसका जवाब सबसे बेहतर ये हो सकता है, हदीस और कुरान में क्या लिखा है तो मैं बाद में बताऊंगा। खुद पाकिस्तान में 16 जनवरी 2018 को इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहां से एक फतवा और वहां से एक बुकलेट निकली है और उसमें 2000 रिलीजियस स्कॉलर्स के साइन हैं, जिसमें उन्होंने सुसाइड अटैक को इस्लाम की रोशनी में हराम करार दिया है। ये पाकिस्तान में निकली है किताब, और इसमें 2000 उलमा के, जो बहुत चोटी के उलमा हैं, जो सारी दुनिया के अंदर उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो सारे उसके अंदर शामिल हैं। ये तो बात है 2018 की। 2018 से 10 साल पहले 2008 में देवबंद से, जो कि इंडिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज है, वहां से 2008 में दहशतगर्दी के ताल्लुक से एक फतवा निकल चुका है कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हराम है। और सुसाइड बॉम्बिंग जो है या सुसाइड अटैक, वो दहशतगर्दी में सबसे, समझ लीजिए कि एक लास्ट लेवल है, उससे आगे लेवल और क्या होगा। तो अगर हर तरह की दहशतगर्दी हराम है तो जाहिर है कि यह भी हराम है। और रही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपने आप को पहाड़ की चोटी से गिराकर कत्ल कर ले तो वो जहन्नम में हमेशा अपने आप को गिरता हुआ पाएगा, वो जहन्नम के अंदर गिरता रहेगा। अगर कोई आदमी लोहे को अपने पेट में घुसाकर अपनी जान ले लेता है तो जहन्नम में वो लोहा अपने पेट में घुसाता रहेगा, ये उसकी सजा है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सुसाइड अटैक या जिसमें इंसान की अपनी जान हर हाल में जानी है, वो जायज हो सकता है या उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश है? कतअन नहीं, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और हमेशा शुरू से लेकर ईस्ट में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, आप अरब में चले जाएं, बर्रे सगीर में आ जाएं, यहाँ के उलमा ने उसको कंडेम किया है और उसके खिलाफ फतवा दिया है। जी, तो वो लोग जो सुसाइड अटैक को वेलकम करते हैं और सुसाइड अटैकर्स को ये कहते हैं कि काश हमें इनसे मिलने का मौका मिलता, जो कि अभी हाल ही में मौलाना मसूद अजहर ने जो है अपनी ऑडियो टेप में ये बात बयान की कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे शहीद आदिल डार से मिलने का मौका नहीं मिला, काश उनकी जियारत का मुझे मौका मिला होता। तो ये लोग नहीं सुनी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप भी बेल्ट वेल्ट लगा के अपने आप को फाड़ लें, तो अगर यही इतना ही शौक है तो आप, यानी ये अपनी तकरीरों के जरिए आप नौजवानों को वर्गलाते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, गोया कि उसने एक बहुत अजीम काम किया है और काश कि मुझे उसका हाथ चूमने का मौका मिल जाता। तो ये तो महज नौजवानों को वर्गलाने वाली बात हुई, इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। अगर हकीकत से होता तो मसूद अजहर सबसे पहले ये काम कर रहे होते। जी, तो इसका मतलब ये है जनाब कि खैर खुद तो जो है अपनी जान बचवाने के लिए इन्होंने प्लेन हाईजैक करवा कर और फिर कंधार लेकर गए, इनको चाहिए था भी ये भी कोई इस तरह का एक्शन लेते वहां पर। मगर हम इस सारी बात का ये जो निचोड़ है वो हम ये निकालें कि वो लोग जो मजहब को निशाना बनाकर और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल जायज है और हम इसका वेलकम करते हैं और काश कि हर कश्मीरी जो है वो इस किस्म का काम करे, उन माओं को बड़ा फक्र होगा, ये लोग असल में अपनी ही कौम के दुश्मन हैं, अपने मजहब के दुश्मन हैं और हत्ता कि अपने मुल्क के भी दुश्मन हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त होगा। मैं आपकी राय को यानी है कि सेकंड करता हूं और ये बताता हूं अपने नाजरीन को कि ये लोग, मुल्क तो चलिए बाद में बने हैं, बुनियादी तौर पर अगर मजहब का सहारा लेकर ये लोग किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दारुल देवबंद का फतवा है और खुद पाकिस्तान के 2000 उलमा का फतवा इसके ताल्लुक से मौजूद है। जी, बहुत खूब। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इनकी जो स्पीचेस हैं नफरत से भरी हुई, उनको नहीं सुनना चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मसूद अजहर की स्पीचेस बहुत चलती हैं आजकल भी, यूट्यूब के ऊपर लोगों ने अपलोड कर दी हैं। अगर मुझे कभी मुझे मौका मिले कि मैं मसूद अजहर से बात करूं तो मैं उनकी स्पीच को सामने रखकर उनके एक एक जुमले के ऊपर उनको बता सकता हूं कि यहां उसने गलत कहा है, यहां उसने गलत कहा है, ये इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन है, ये इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन है। पूरी उसकी जो स्पीचेस है वो जज्बातियत से भरी होती है और उसके अंदर इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन होती है, नौजवानों को वर्गलाने के लिए वो स्पीचेस होती हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो एक खास पाकिस्तान के अंदर धड़ा है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चाहता है और जो चाहता है कि कभी भी अमन कायम न हो, दरअसल ये अपने आकाओं को खुश करने का उनका मकसद होता है।
جی، کشمیر ویلی کے اندر انتہا پسندی کے ماحول کو بڑھاوا دینا اور جو نوجوان پیڑھی ہے ان کا ریڈیکلائزیشن کرنے میں جو پاکستان کی طرف سے سپورٹ آپ کہہ لیں یا ان تنظیموں کا جو سپورٹ رہا ہے، تو وہ کشمیر کے نوجوانوں کو اس قسم کے یہ جو گوریلا وارفیئر ہے اس کی طرف دھکیل رہا ہے. اسلامک پرسپیکٹو اس پر کیا ہے؟ کیا اس قسم کی جنگ جائز ہے؟ دیکھیے، اسلام میں گوریلا وار کا کوئی تصور نہیں ہے. سب سے پہلے یہ تصور چائنیز جرنل نے دیا ہے 600 BC میں. ان کا ایک ڈاکومنٹ ہے دا آرٹ آف وار، اس کے اندر گوریلا وار کا تصور دیا گیا اور اس کے بعد ویتنام میں اس کا یعنی پورا اس پر عمل کیا گیا اور امریکہ کے خلاف اس کو آزمایا گیا. اسلام میں وار کا تصور ہے، گوریلا وار کا تصور نہیں ہے. باقاعدہ پوری اس کی گائیڈ لائنز ہیں کہ جنگ لڑنی ہے تو اس طریقے سے لڑنی ہے. اور اس کی ایک بہت موٹی سی مثال میں آپ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گا کہ یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، جس کو اسلام سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں اور آپ کے اوپر اور آپ کے چاہنے والوں، آپ کے ماننے والوں کے اوپر زبردست قسم کا پروسیکیوشن ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے. اگر گوریلا وار کا ذرا بھی تصور اسلام میں ہوتا تو وہی موقع تھا مکے میں کہ جہاں پر اس ظلم کا جواب اس انداز سے دیا جا سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا جواب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں 6 مہینے کے بعد محنت کر کے کوششوں سے وہاں کی تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کر ایک حکومت قائم ہو گئی. اس حکومت کے قائم ہونے کے بھی 2 سال کے بعد جب مکہ والوں کی طرف سے یہ خطرہ ہوا کہ اب اٹیک ہونے والا ہے مدینہ کے اوپر، تو سب سے پہلے جنگ ہوئی. وہ ایک آفیشیل جنگ تھی جو مختلف ملکوں کے درمیان ہوتی رہتی ہے، ہوتی آئی ہے، اور بعض مرتبہ جنگ جو ہے وہ ضرورت بن جاتی ہے اپنے وجود کو بچانے کے لیے. تو اس اعتبار سے وہ جنگ ہوئی ہے. تو اگر گوریلا وار کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو مکہ میں گوریلا وار شروع ہو چکی ہوتی. جی، پلوامہ میں جو اٹیک ہوا ہے اس کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ ایک ہمارے یہاں ایک کتاب ہے فقہ کی، فقہ کہتے ہیں اسلامک لا کو، اور اس کتاب کے اندر خاص کر جو جنگ کا لا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے شرح السیر، اور اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے سرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تقریباً کوئی 5ویں 6ویں صدی ہجری میں ہوں گے. تو انہوں نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے ایک سیناریو ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مسلم آرمی مثلا کسی شہر میں جاتی ہے اور وہاں کے شہر والے مسلم آرمی سے صلح کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے امن دے دیں، سیز فائر ہو گیا. امن کا مطلب ہے سیز فائر ہو گیا دونوں طرف سے. تو اب یہ مسلم آرمی کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا کہ اس 5 سال کے عرصے میں جس میں سیز فائر ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرے، وائلیشن کرے اور ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ کرے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ بھئی انڈیا پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کر پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیک کر دیا. چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو لاسٹ سیز فائر ہوا ہے وہ 29 مئی 2018 کو ہوا ہے. وہ سیز فائر آفیشلی ابھی چل رہا ہے. تو اگر پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اوپر پہلے حملہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اسلام کا نام لے کر حملہ کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی اسلام نے تو آپ کے اس حملے کو جسٹیفائی کیا نہیں ہے، سیز فائر کو تو آپ وائلیشن کر ہی نہیں سکتے. کتاب میں یہ لکھ دیا گیا جو اسلامک لا کی کتاب ہے. اور اگر یہ حملہ جو پلوامہ میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان نے آفیشلی اپنے فوجی بھیج کر تو کیا نہیں ہے، تو یہ گوریلا وار کی ایک قسم ہے، اور گوریلا وار کا اسلام میں کوئی تصور ہے نہیں. تو اس لیے آپ اس کو اسلام سے کسی بھی طریقے سے نہیں جوڑ سکتے. پلس یہ سوسائڈ اٹیک ہے کہ جس کو اسلام نے پہلے ہی کنڈیم کیا ہوا ہے. جی، آپ یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بار بار ہمارے ملک میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی آئی ہے، آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ دہشت گردی ایک اپنے میں خود ایک آئیڈیالوجی ہے نفرت کی. ہاں، اس کو فیول ضرور مذہب کا غلط استعمال کر کے مل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہندو ریلیجس اسکرپچرز کا وائلنس پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک دہشت گردی کی کوئی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتا پایا. یونائٹڈ نیشن نے آج تک کوئی اس کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ایک ملک کو دہشت گردی لگتی ہے وہی دوسرے ملک کو جنگ آزادی لگتی ہے. تو ہر ملک بیچ میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن میرے حساب سے دہشت گردی تو دہشت گردی کے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، بالکل میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بلکہ وہ اس کے دائرے میں نہیں، اس کا سب سے ورسٹ اس کی قسم ہے، وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کو ریلیجس مس انٹرپریٹیشن فیول دیتی ہے. اگر آپ ریلیجن کی صحیح انٹرپریٹیشن کریں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو دنیا کا،
حتیٰ کہ ڈسٹورٹڈ ریلیجن بھی اگر ہے, یعنی اس کے اگر ریلیجس اسکرپچرز کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا, اس کے اندر تحریف کر دی گئی, تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کر پاؤں گا, یا میں اس کو مطلب میرے پاس کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے کہ بھئی ریلیجن جو ہے وہ وائلنس کو یا اسی طریقے سے دہشت گردی کو, ٹیرر کو پروموٹ کرتا ہوگا. جی, ہندوستان میں ایک آج کل نیا جملہ آپ اس کو کہہ لیں وہ پھینکا جا رہا ہے بار بار کہ چلے مان لیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن وہ جو دہشت گرد ہے اس کا تو مذہب ہے. اور جب بات آتی ہے یہ, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے جس نے دہشت گردی کی ہے. تو لوگوں کا ایسا کہنا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے جو دہشت گرد کر رہا ہے, آپ کیا اسے مسلمان مانتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک ویڈیو اپنے پیج کے اوپر اپلوڈ کی ہے, وہ ایک نیوز چینل کی ویڈیو ہے, ABP کی وہ کلپ ہے, کوئی 5 منٹ کی ہوگی, جس میں بار بار اینکر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ایک ہندو دہشت گرد جس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے وہ پکڑا گیا, کوئی تقریباً 6-7 مہینے پرانی وہ ویڈیو ہے, تو بار بار اس کو ہندو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. تو یہ میں نے ویڈیو اس لیے نہیں پوسٹ کی کہ میں یہ بتاؤں کہ ہندوازم دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, ہرگز میں نے یہ الزام نہیں لگایا, بلکہ میں لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو اس طریقے کے جملے پھینکتے ہیں کہ چلو بھئی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن دہشت گرد جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں, تو کم سے کم لوگوں کو یہ نیریٹو پتا چلنا چاہیے کہ دہشت گرد ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور ہر مذہب کے اندر مذہب کی مس انٹرپریٹیشن کو یوٹیلائز کر کے وہ نفرت کے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کسی بھی مذہب کو, کسی بھی قوم کو آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے, اور کسی کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ جی آپ کے مذہب نے اس کو پروموٹ کیا ہے. وہ بالکل درست ہے آپ کی آرگومنٹ. اب جیسے شمبھو ریگر نام کے اس انسان کی اگر ہم بات کریں تو اس نے ایک مسلمان کو زندہ جلایا, بے رحمی سے اس لیے جلایا کہ وہ مسلمان ہے, بالکل کوئی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی. تو اس انسان کو کسی نے ڈسون نہیں کیا, اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو ہندو ہی ہے نہیں ہے. سب نے, میں نے ایک آرگومنٹ ایسی نہیں سنی, مگر جب میں اس کے خلاف ہوں. اگر کوئی ہندو یہ کہے گا کہ یہ ہندو نہیں ہے تو اس کو کہنے کا حق نہیں ہے. کسی بھی ریلیجن کو یا کسی بھی ریلیجن کے ماننے والوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ خود ہی اس مذہب کو ریناؤنس نہ کر دے. کہتے ہیں بھائی میں مسلمان نہیں ہوں, ٹھیک ہے بھائی, اب آپ مسلمان نہیں, آپ خود ہی نہیں مان رہے ہو. ایک آدمی یہ کہ میں ہندو نہیں ہوں, تو ٹھیک ہے, اب سامنے والا بھی یہ کہے گا جب آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں ہندو نہیں ہوں تو آپ ہندو نہیں ہیں. وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے مفتی صاحب کہ ہندوستان میں کسی نے یہ کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ شمبھو ریگر جو ہے وہ ہندو نہیں ہے. میں آپ سے لیٹ می فنش. میرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا, میں اس بات کو خود مانتا ہوں. بہت سارے ایسے امن پسند جو ہے مسلمان ان کو جانتا ہوں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے وہ ساری کی ساری آبادی دہشت گرد ہو. یہ ممکن نہیں ہے لاجیکلی بھی اگر دیکھیں اگر ہم اس کو, تو دنیا میں رہا نہیں جا سکتا نا. نہیں رہ سکتے, بالکل. وہاں بھی بچے ہیں, بوڑھے ہیں, گھر میں مائیں ہیں, وہ بھی وہی خواب دیکھتی ہیں جو میری ماں میرے لیے دیکھتی ہوں گی یا کسی اور کی ماں دیکھتی ہوگی ان کے لیے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے لاجیکلی. ہمیں جو چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ہمارے اندر تھوڑی بہت جو ہے ریشنلٹی ہونی چاہیے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو مگر یہ ایک بالکل درست آرگومنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ غلط ہے. دہشت گرد کا مذہب ہو سکتا ہے, وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, بالکل. لیکن دہشت گردی کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ مذہب جو ہے یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, تو وہ کہنا سراسر غلط ہے. تمام ان ہندو بھائیوں کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں اور ایک مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں, میری آپ سب سے یہ درخواست ہے, یہ ونتی ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ اس طرح کام نہ کریں. یہ بہت غلط ہے. ایک سوال آپ سے مفتی سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت